बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स गाइस। आज हम जिस टॉपिक के पर बात करना शुरू कर रहे हैं वो है चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, जनूबी एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल का नाम रीजनल पॉलिटिक्स है, तो नाम के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि हम इस चैनल में जो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसीज़ के मुतालिक जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उस सिलसिले में ये मेरी फर्स्ट कोशिश है कि मैं इस बहुत बड़े टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूं। तो हम पहले आते हैं चाइना के बारे में कि चाइना का जो मुल्क है वो उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो हम उसको देखेंगे, मगर उससे पहले हम इस लेक्चर प्रोग्राम में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसकी कुछ आउटलाइंस कुछ इस तरह हैं। पहले हम जो है वो चाइना की जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो इकोनॉमिक पावर है और उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है और उसके अलावा उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे आउटलाइन में इस लेक्चर प्रोग्राम में जो दूसरा टॉपिक होगा वो चाइना की जो पॉलिटिक्स है, उसकी इकोनॉमी है और उसका जो मिलिट्री पावर है चाइना का, तो हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो इतनी बूस्ट हो गई है अमेरिका के मुकाबले में, जो एक्सपेक्टेड है कि 2013 तक वो दुनिया का वाहिद इकोनॉमिकल सुपर पावर मुल्क बन जाए। तो उसका बैकग्राउंड भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना पिछले 40 सालों के अंदर इतनी तरक्की कैसे की है और उसकी इकोनॉमी जो है वो किस तरह इतनी बूस्ट हो गई है। तो ये सारी बातें हम अपने इस प्रोग्राम में, इस लेक्चर प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा पाकिस्तान और चाइना के बारे में, और उसकी जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में उन पर बात करेंगे। स्पेशली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे इस वक्त काम चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच, तो उसको हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान और चाइना के बीच में जितने भी हिस्टोरिकल एक्शंस हुए हैं तो हम उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे वो है साइनो इंडियन रिलेशंस। जैसा कि टॉपिक से ही आपको पता होगा कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरफ है, हम उस पर ही बात करेंगे। तो साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं तो उन पर जो है उनके रिलेशंस जो हैं चाइना के साथ, तो हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो साइनो इंडियन रिलेशंस हैं। हम इंडिया और चाइना के बारे में जो उसके रिलेशंस हैं आपस में, हम उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। और हिस्टोरिकली चाइना और इंडिया के बीच में 1963 में बॉर्डर वार भी हुई थी और इस वक्त भी जो है वो बॉर्डर पे तनाज़ा चल रहा है। तो हम इस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और हिस्टोरिकली हम बताएंगे
کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں کن کن مسائل پہ جو ہے وہ اس میں باہمی اختلافات ہیں. تو ہم اس کے بعد ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے چائنا اور شمال ساؤتھ ایشین اسٹیٹس. شمال ساؤتھ ایشین اسٹیٹس میں ساؤتھ ایشیا میں جو شمال ممالک ہیں جس میں بھوٹان، نیپال اور سری لنکا شامل ہیں، یہ نسبتاً ایریا کے حساب سے بہت ہی چھوٹے ممالک ہیں. تو اس حساب سے ان کے جو روابط ہیں چائنا کے ساتھ، خاص طور پر جو ابھی اس وقت سری لنکا اور چائنا کے بیچ میں جو اس وقت ٹریڈ چل رہی ہے، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور بھوٹان اور نیپال کے ساتھ چائنا کے جو تعلقات ہیں ہم اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک نیکسٹ کور ہوگا وہ ہوگا افغانستان اور چائنا کے بیچ جو تعلقات ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اس وقت وار ٹارن کنٹری ہے، جو گزشتہ 4 دہائیوں سے ایک جنگی حالات میں گزار رہا ہے. وہاں کی عوام جو ہے وہ اس وقت جنگ کے ماحول میں رہ رہے ہیں. تو ابھی اس سال طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت امریکہ کی جو آرمی ہے، فوج ہے وہاں پہ، وہ وہاں سے نکل جائے گی اور انٹرو افغان جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے بیچ بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے. تو اس سارے مسئلے میں، سارے اس پروسیس میں چائنا کا کتنا رول ہے تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ بھی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ چائنا کی افغانستان میں کتنے انٹرسٹ ہیں. جس طرح کے پاکستان کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں، تو سیم ویسے چائنا کی بھی بہت سارے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں. تو اس کے بعد ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہوگا بنگلہ دیش اور چائنا کے بیچ جو تعلقات ہیں، ہم اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش اور چائنا کس طرح اس وقت کام کر رہے ہیں. خاص طور پر اس وقت بنگلہ دیش کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کا ایک فل پریشر ہے، فل اسکیل پریشر ہے کہ چائنا کا جو یہاں پہ رول ہے بنگلہ دیش میں اس کو کسی قدر جو ہے وہ منیمائز کیا جائے. تو اس وقت بنگلہ دیش اور چائنا کے بیچ میں جتنی بھی ٹریڈ چل رہی ہے یا جتنے دونوں ممالک کے بیچ جو ملٹری ایکوپمنٹس کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں کچھ، اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ سارے ٹاپک جو ہیں یہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں چائنا کی طرف. پیپلز ریپبلک آف چائنا. جی ڈیئرس، ہم چائنا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ 1949 میں جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اس سے پہلے جہاں ایک خطرناک سویلین وار ہوئی تھی جو چائنیز کے 2 گروپس میں ہوئی تھی، جس میں بہت ساری کیجولیٹیز ہوئی تھیں. تو یہ جو ہے 1949 میں کامریڈ ماؤ زی تنگ کی قیادت میں جو ہے اس ملک کا جو ہے وہ ایک افتتاح ہوا اور ایک الگ حیثیت سے ورلڈ میپ پر جو ہے وہ نمودار ہوئے. 1 اکتوبر 1949 میں جو ہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے چائنا کی، تو ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
چائنا جو ہے اس وقت جس لوکیشن میں ہے، اگر ہم دنیا کے نقشے کے ایسٹرن جو طرف ہے اس طرف ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو چائنا جو ہے وہ چائنا کا جو ملک ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئے گا، اور اس کے جو بارڈرز ہیں وہ ایسٹ ایشیا کی طرف سے ایسٹ چائنا سی سے ملے ہوئے ہیں، اور کورین خلیج جو ہے، بے آف کوریا، اور اس کے بعد ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ اس کے ایسٹرن بارڈر کی طرف ہیں۔ اور سب سے جو چائنا کی جو ایک امپورٹنٹ ایک بات ہے جو اس کو بہت امپورٹنس دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا کے بارڈرز کے ساتھ 14 ممالک جو ہیں وہ ڈائریکٹ منسلک ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کے جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈائریکٹ روابط ہوں زمینی طور پہ، تو اس کو ایک خوش قسمت ملک کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہ سارا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کی جو ہے طرف ہے، اور اس کے علاوہ 14 جو ممالک ہیں، سوورن اسٹیٹس ہیں، ان کی جو بارڈرز ہیں وہ سارے کے سارے چائنا سے ملتے ہیں۔ تو اس حساب سے چائنا جو ہے وہ چائنا ان 14 ممالک کے ساتھ اپنی روابط جو ہے زیادہ مضبوط کر رہا ہے، جس میں کچھ ممالک ہیں جیسے کہ انڈیا ہے اور اپنا بھوٹان ہے، تو ان سے ان کے جو ہیں وہ بارڈر کے ساتھ ایک تنازعات چل رہے ہیں، جس کو بھی وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس ٹاپک کے اس پر جو ہے وہ آگے چل کے بات کریں گے۔ چائنا کے اندر جو ہے وہ دو بڑے دریا ہیں، یوٹانگس اور ہیانگ، یہ دو بڑے دریا ہیں جو چائنا کے بیچوں بیچ بہتے ہیں، جس سے چائنا کا جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ اس سسٹم سے جڑا ہوا ہے، اور ان دریاؤں پہ بہت سارے ڈیمز بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے چائنا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروڈیوس کرنے میں دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے، سب سے پہلے نمبر پہ ملک ہے، جو بجلی جو ہے وہ پانی کے ساتھ پانی سے بنا رہا ہے۔ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس جو ہیں وہ ان دریاؤں پہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس کو دنیا کی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ چائنا اپنی بجلی جو ہے وہ خود بنا رہا ہے، جس کی وہ ڈیمانڈ بھی ہے، کیونکہ اس وقت چائنا کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں جس میں دوسرے ممالک کے جو فیکٹریاں وہاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو پاور سپلائی کے لیے اس کو وافر مقدار میں بجلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس حساب سے اس وقت چائنا جو ہے وہ پاور پروڈکشن میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں۔ چائنا کا جو سسٹم ہے وہاں پہ اکانومی کا جو ہے وہ مارکیٹ بیس سسٹم ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ کا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ورلڈ میپ پر ایسٹرن کی طرف دیکھیں گے تو یہ ہم کو پیسفک اوشن کے اوپر ہم دیکھیں گے تو ہم کو چائنا جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ یہ چائنا کی جو ٹوٹل اراضی ہے وہ 9,60,000 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پورا جو ملک ہے یہ اپنا 9,60,000 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، جو کینیڈا اور امریکہ کے بعد کینیڈا اور رشیا کے بعد جو ہے وہ اس کو 3rd پوزیشن پہ لے آتی ہے ایریا کے حساب سے، اور جبکہ پاپولیشن کے حساب سے اس وقت چائنا جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاپولیشن سب سے زیادہ جو ہے وہ چائنا میں ہے، اور اس کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا
کہ یہ چائنا کا میپ ہے اور اس کے جو ایسٹرن جو بارڈر ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ ہے چائنا کا میپ. ابھی چلتے ہیں آگے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پاپولیشن ہے اس کنٹری کی وہ 1.4 بلین ہے. اس کی جو ڈیٹا ہے وہ 2019 میں لیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اور دنیا کی جو فرسٹ نمبر پہ اس کی آبادی ہے. اور اس کے علاوہ ہم آتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1949 میں کامریڈ اور کمیونسٹ لیڈر ماؤ زی تنگ جو ہے اس نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کا بنیاد رکھا اور اناؤنسمنٹ کی کہ ہم اب جو ہیں وہ آزاد ملک ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ کمیونزم پہ محیط ہے. کمیونسٹ نظام جو ہے وہ ہم اپنے اس ملک میں پیپلز ریپبلک آف چائنا میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں چائنا کی جو اکانومی ہے, اکانومک پاور ہے, ہم تھوڑا اس پہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں کس لیول پہ ہے اور اس کی جو اکانومی ہے وہ کس حساب سے کہاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو چائنا کی جو مین جو سروس پرووائڈنگ ہے اکانومی میں وہ ہے مینوفیکچرنگ سروسز اور اس کے بعد ہے ایگریکلچر. حالانکہ ایگریکلچر بھی وہاں کا مین پارٹ ہے اور وہاں پہ جو 80% جو لوگ ہیں 70% جو لوگ ہیں وہ ایگریکلچر سے ڈائریکٹ محیط ہیں. لیکن اس وقت چائنا مینوفیکچرنگ کی دنیا میں مینوفیکچرنگ کی سروس میں بہت ہی آگے نکل چکا ہے. ساری دنیا سے وہ جو ہے وہ آگے نکل چکا ہے. تو اس کا جو لوگوں کی جو پاپولیشن کی جو ڈائریکٹ وابستگی ہے وہ ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ سروس سے ہے, جس سے جو اسکلڈ لیبر ہے وہ اس مینوفیکچرنگ جو فیکٹریز ہیں اس میں کام کر رہی ہیں. چائنا کو اگر ہم دیکھیں تو 1970 تک جو ہے چائنا بالکل ایک غریب ملکوں میں شمار ہوتا تھا اور اس میں جو لوگ ہیں وہ بالکل ایک پاورٹی کی لیول سے بھی بہت ہی نیچے جو ہے وہ رہتے تھے. کامریڈ ماؤ زی تنگ 1976 میں انتقال کر گئے. تو اس کے بعد ڈینگ زیائی پنگ جو ہے اس نے ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے اس نے سنبھال لی اور ملک کے لیڈر ہو گئے. تو اس نے آتے ہی کچھ چائنا کے اندر اکانومک پالیسیز جو ہیں اس میں ریفارمز لے کر آئے 1978 میں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ چائنا کی جو لیڈرشپ ہے اس کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہم کو کسی بھی ملک کی جو ہے وہ مدد بھی نہیں کرنی ہے اور کسی بھی ملک سے مدد بھی نہیں لینی ہے, ہم خود ہی جو ہے وہ سارا سسٹم مینیج کر لیں گے. تو اس پالیسی کی وجہ سے یہاں پہ جو اکانومک کی جو سرگرمیاں تھیں, اکانومک جو زون تھے وہ نہ بن پائے. تو 1978 میں کچھ ریفارمز انٹروڈیوس ہوئے. اس کے بعد 1978 کے بعد چائنا کی جو اکانومی ہے وہ ایک دم جمپ کر گئی. تو اس وقت جو ہے چائنا کی جو اکانومی ہے وہ امریکہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں میں. ایکسپورٹ میں ابھی جو ہے وہ چائنا نمبر 1 پہ جا رہا ہے, مگر امپورٹنگ میں وہ دوسرے نمبر پہ ہے. تو اوورآل ہم اگر دیکھیں گے چائنا کی اکانومی تو اس وقت جو ہے وہ USA کے بعد چائنا دوسرے نمبر پہ ہے. تو جس رفتار سے اس وقت چائنا کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر رہی ہے, تو IMF اور دوسرے جو ادارے ہیں
ورلڈ لیول کے جن کی جو نظر ہوتی ہے، جو سرویز کراتے ہیں آل اوور جو اکانومیز ہیں دنیا کی، تو ان کے حساب سے 2013 تک جو ہے وہ چائنا دنیا کی جو ہے وہ واحد اکانومیکل سپر پاور جو ہے وہ کنٹری بن جائے گی۔ ہم صرف اکانومیکل بات کر رہے ہیں، ملٹری کے حساب سے تو یو ایس اے نمبر 1 پہ ہے، تو ابھی ملٹری کے حساب سے چائنا جو ہے وہ امریکہ سے بہت پیچھے ہے، مگر ابھی جو ہے وہ اس میں کچھ امپروومنٹس لا رہے ہیں، اپنے جو اپنے وار کے جو اکوپمنٹس ہیں اس میں وہ چینجنگ کر رہے ہیں، ان کو 3rd اور 4th جنریشن سے 5th جنریشن میں کنورٹ کر رہے ہیں، جس کی جو تعداد میں آپ کو مثال دوں، 5G کا جو سسٹم ہے دنیا میں فرسٹ ٹائم چائنا میں جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو 5G کے آنے کے بعد چائنا میں اکانومیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ساتھ و ساتھ جو چائنا کی ملٹری پاور ہے اور جو ملٹری کا جو سسٹم ہے سارا، وہ بھی اس 5G کے سسٹم سے جب کنیکٹ ہو جائے گا تو یقیناً چائنا کی جو ملٹری پاور ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہم اپنا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لیڈر ہیں ڈینگ زیائی پنگ، اس نے کمیونسٹ ماؤ زی تنگ کے ڈیتھ کے بعد اس نے جو ہے وہ سسٹم سنبھالا، تو اس کے بعد اس نے ریفارمس لے آئے۔ یہ بات اگر ہم کہیں کہ اس وقت چائنا جس ڈائریکشن میں اکانومیکل وے میں اوپر جا رہا ہے، تو اس میں اس لیڈر کا جو ہے وہ ایک بہت سینٹرل رول ہے۔ اگر یہ لیڈر 1978 میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اکانومک پالیسیز میں ریفارمز نہ لاتے تو شاید اس وقت چائنا ساؤتھ ایشین کے دوسرے کنٹریز کی طرح جو ہے اس کے حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ انڈیا کے حالات ہیں، اور پاکستان کے جو اکانومیکل جو سسٹم ہے وہ پورا ڈاواڈول ہوا ہے۔ تو اس حساب سے اگر اس بندے نے کچھ اسٹیپس نہ لیے ہوتے تو آج چائنا کا بھی یہی حشر ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ چائنا اس وقت جو دنیا کی 10 لارجسٹ اسٹاک ایکسچینجز ہیں، جس میں یو کے ہے، جس میں جاپان کا ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج ہے، امریکہ کا جو ہے وہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے، تو جتنے بھی ٹاپ 10 کے جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں اس میں دنیا کا سارا کاروبار ہوتا ہے، ان 10 میں سے 3 جو ہیں وہ چائنا کے ہیں۔ تو اس میں جس میں شنگھائی اسٹاک ایکسچینج، ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج اور شینزن اسٹاک ایکسچینج جو ہیں وہ ٹاپ 10 اسٹاک ایکسچینجز میں آ جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جو اکانومک جو پاور ہے، جو اکانومی ہے، اس کو اسٹاک ایکسچینجز میں جتنا کاروبار ہوتا ہے اس حساب سے اس کو ماپا جاتا ہے کہ بھائی اس ملک میں جو اسٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے اور وہ کتنی ہے، اس کی ورتھ جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس حساب سے چائنا جو ہے اس میں 3 جو ہیں بہت بڑی اسٹاک ایکسچینجز ہیں جو دنیا کی ٹاپ 10 لارجسٹ اسٹاک ایکسچینجز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ IMF جو ایک ادارہ ہے جس کی جو ہے وہ اکانومی جو ہوتی ہے اس پہ نظر ہوتی ہے، دنیا کی جو جتنی بھی اکانومیکل جو کنٹریز ہیں وہ سارے اس کے ممبرس ہیں۔ تو اس کے مطابق چائنا جو ہے وہ جب اس نے 1978 میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے کچھ اکانومک ریفارمز متعارف کروائے، تو اس IMF کی سروے کے مطابق، اس کی جو ریسرچ کے مطابق اس نے بتایا ہے کہ 1980 سے لے کر 2010 تک چائنا کی اکانومی اس طرح بوسٹ کی ہے کہ اس نے 80 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ پور سے جو ہے وہ مڈل کلاس میں کنورٹ کیا ہے۔
80 کروڑ جو لوگ ہیں وہ چائنا میں جو بالکل ہی پور کنڈیشن میں رہتے تھے، جس کے پاس ایک وقت کی جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ روٹی بھی نہیں تھی، تو 2010 تک وہ جو سارے لوگ تھے وہ پور سے مڈل کلاس فیملیز میں کنورٹ ہو گئیں۔ تو یہ ایک کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایسی پالیسی بنائیں کہ وہ جو ہے وہ غربت والی زندگی سے نکل کے مڈل کلاس جو سسٹم ہے اس میں کنورٹ ہو جائیں۔ تو یہ ایک جھلک ہے جو چائنا کے جو لیڈر تھے ڈینگ زیاپانگ، اس نے جو ایک پالیسی بنائی اور اس کی جو ایک جھلک ہے وہ IMF نے بتائی ہے کہ 1980 to 2010 تک 18 کروڑ جو لوگ ہیں، 80 بلین جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نکل کے مڈل کلاس سسٹم میں آ گئے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ چائنا جو ہے وہ ہائیڈرو پاور پروڈکشن میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ تو ہائیڈرو پاور پروڈکشن جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جو پانی کے ذخائر ہوتے ہیں اس کو پراپر وے سے مینیج کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ چائنا میں 2 جو ریورس ہیں وہ فلو ہو رہی ہیں، اس ریورس کو چائنا نے ایک مضبوط طریقے سے اور ایک مینیجنگ سسٹم کے تحت اس کو اسی طرح مینیج کیا ہے کہ جو ایگریکلچر ہے وہ بھی متاثر نہیں ہو رہی ہے، اور اسی سے ہی جو پانی ہے اسی سے ہی وہ ہائیڈرو پاور الیکٹرسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جس سے چائنا کی جو اکنامیکل مشینری ہے وہ بوسٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ جو فیکٹریز ہیں ان کو 24 آور جو ہے وہ لائٹ میسر ہے۔ تو یہ ایک چائنا کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ زبردست بات ہے کہ اس نے ہائیڈرو پاور پہ جو ہے وہ مکمل جو ہے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ چائنا کی جو اکانومی ہے اس کا ہم آپ کو ایک شیڈو دکھاتے ہیں کہ اس وقت جو چائنا کی اکانومی ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اسمارٹ فونز ہیں اوور آل گلوب، جتنے بھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں ان میں 48% جو ہے وہ چائنا پروڈیوس کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں 6 ارب جو لوگ ہیں وہ اس وقت رہائش پذیر ہیں، تو ان سب کی جو ڈیمانڈ ہے یقیناً سب کے پاس تو اسمارٹ فونز نہیں ہوں گے، جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں تو ان میں جو 48% جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ چائنا کا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چائنا کا جو اکنامیکل ایک شیڈو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسٹیل جو ہے دنیا میں جتنی بھی اسٹیل پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس کا جو 50% شیئر ہے وہ چائنا کا ہے۔ تو چائنا اس وقت جو ہے اسٹیل بنا کے وہ نہ جو ہے فقط اپنے ملک کی جو کنسٹرکشن سسٹم ہے اس کو پروڈیوس کر رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی چائنا جو ہے اس وقت پروڈیوس کر رہی ہے، اس کو فیس کر رہی ہے۔ 50% جتنا بھی اسٹیل کا جو سسٹم ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ چائنا پروڈیوس کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس کا دوسرا ایک شیڈو دکھاتے ہیں اکنامیکل وے کا۔ ایپل جو فروٹ ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی آتا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ پوری دنیا میں 50% ایپل فروٹ جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے آل اوور دی ورلڈ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح یہ ایپل کے فروٹ پہ کام کر رہے ہیں اور کسی طرح اس کی جو اپنی اس میں جو ہے وہ ایگریکلچر جو سسٹم ہے، ایگریکلچر جو ریفارمز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ایپل جو ہے اس کا 50% جو ڈیمانڈ ہے دنیا میں اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ جو ہے وہ 13%، دنیا میں جتنی بھی گولڈ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے
تو اس میں 13% جو شیئر ہے وہ چائنا کا ہے. چائنا اس وقت 13% گولڈ جو ہے وہ پوری دنیا کو پروڈیوس کر کے دے رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ فیکٹری جو ہے، سیمنٹ کی ڈیمانڈ جو ہے آل اوور دی ورلڈ، جتنی بھی اس وقت دنیا میں کنسٹرکشن ہو رہی ہیں اس میں 60% جو شیئر ہے سیمنٹ کا وہ چائنا کا ہے. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ کتنی سیمنٹ جو ہے وہ چائنا بنا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق چائنا میں 2011 سے لے کے 2013 کے اینڈ تک چائنا نے اپنے ملک میں اتنی جو ہے وہ سیمنٹ یوز کیا کہ یو ایس اے جو ہے وہ پچھلی پوری صدی میں، پوری سینچری میں اس نے اتنا جو ہے وہ سیمنٹ یوز نہیں کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان 3 سالوں میں چائنا میں جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے اتنا سیمنٹ امریکہ نے پچھلے 100 سالوں میں بھی استعمال نہیں کیا. اس سے آپ اس کی کنسٹرکشن جو ایک پاور ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو چائنا جو ہے وہ 60% سیمنٹ جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ پروڈیوس کر رہا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو کھلونے ہیں، بچوں کے جو کھلونے ہیں دنیا میں، اوور آل جتنے بھی کھلونے ہیں وہ پوری دنیا کو 70% جو دنیا میں کھلونے ہیں وہ چائنا پروڈیوس کر کے دے رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں یو ایس اے جو ہے وہ صرف 2% کھلونے جو ہے وہ بنا پا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ جتنے بھی یہ کھلونے دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں، یہ ساری جو ڈیمانڈ ہے یہ چائنا ان کو کمپلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹریڈ کا جو سسٹم ہے وہ واٹر کے اوپر ہے. واٹر پہ جو ٹریڈ شپس چلتی ہیں اس سے دنیا کا سارا جو سسٹم ہے وہ 80 to 85% جو سارا ٹریڈ کا سسٹم ہے وہ شپنگ جو ٹریڈ شپس ہیں اس پر چلتی ہے. تو آپ کو یہ بات سن کے اور بھی حیرانگی ہوگی کہ شپنگ جو انڈسٹریز ہیں دنیا میں اس کا جو 40% جو سسٹم ہے وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے. تو 40% جتنی بھی شپنگ کے حساب سے جتنی بھی یہ ویسلس بن رہی ہیں تو وہ اس پر جو ہے وہ چائنا کا کنٹرول ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ ساری جو اپنی جو شیڈو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یقیناً اس میں وہاں کے لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا. تو آپ کو یہ سن کے بہت ہی حیرانی ہوگی کہ 78 بلین پیپل جو ہیں چائنا کے وہ ورکرز تو ہیں ہی. ورکرز تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، پاکستان میں مل جائیں گے آپ کو، ہندوستان میں مل جائیں گے، بنگلہ دیش میں مل جائیں گے، مگر ہمارا جو ورکر ہے وہ اسکلڈ نہیں ہے، اس کو کسی بھی کام پہ مہارت نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ جسٹ ورکر ہے. کوئی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنی ہے تو یہ ورکر ہو گیا. لیکن چائنا نے 1978 میں جو پالیسی بنائی تھی اس میں اس نے یہ ایک مین بات جو ہے وہ نصاب میں انٹروڈیوس کروائی کہ لوگوں کو جو ہے یہاں کے نوجوان کو جو ہے وہ اسکلڈ بنانا ہے. تو اس کے جو فروٹ ہے، اس کا جو ثمر ہے وہ ان کو 20 سالوں کے بعد یعنی کہ 2000 کے بعد ملنا شروع ہو گیا. تو اس وقت چائنا میں 78 بلین پیپل جو ہیں وہ اسکلڈ ورکرز ہیں جو مختلف فیلڈس ہیں انڈسٹریز میں، اس میں وہ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو آپ جو اس وقت چائنا کی جو اکانومی بوسٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس سارے سسٹم میں یہ جو 78 بلین پیپلس ہیں جو اسکلڈ ورکرز ہیں، ان کا ایک بہت ہی جو ہے وہ اس میں ریلیشن ہے. تو یہ ہوا چائنا کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائی.
کہ چائنا جو ہے وہ کس طرح اس کا جو انٹروڈکشن ہے، اس کی جو ملٹری پاور ہے اور اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور اس کی جو اکانومی بوسٹ ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نے اس ٹاپک میں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہیں. تو اب ہم بات کریں گے پاکستان اور چائنا کے مابین اس کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی گائز، اب ہم بات کریں گے پاکستان اور چائنا کے جو آپس میں ریلیشنس ہیں اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ چائنا اور پاکستان میں جو موجودہ صورتحال جو ہے یا موجودہ وقت میں جو دونوں ملک کے بیچ میں جو باہمی تعلقات ہیں وہ کی جو رینج ہے یا اس کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، تو ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جو بائیلیٹرل ریلیشنس ہیں وہ 1951 میں جو ہے وہ شروع ہوئے تھے. مگر اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ پہلا مسلم ممالک تھا جو پیپلز ریپبلک آف چائنا کو جو ہے اس نے آفیشیلی ریکگنائز کیا تھا. تو 1951 سے جو ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے بیچ جو ہیں وہ روابط شروع ہوئے، بائیلیٹرل ریلیشنس جو ہیں وہ قائم ہوئے. تو پہلے جو ہے وہ 1955 میں چائنا کے وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ پاکستان کے ہائی آفیشل جو ایک ڈیلیگیشن تھی یا ہائی آفیشل جو ملاقات تھی، وہ پہلی ملاقات 1955 میں ہوئی جب چائنا کے وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے. تو اس کے نیکسٹ ایئر جو ہے حسین سہروردی پاکستان کے پرائم منسٹر جو تھے وہ اپنے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چائنا پہنچے، جہاں پہ دونوں ممالک کے جو باہمی روابط تھے ان کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایگریمنٹس ہوئے. تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ چائنا اور پاکستان کے بیچ میں ہائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ان کی آنے جانے کے لیے وہ شروعات ہوئی. پیپلز ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ہر موقع پہ جو ہے وہ اکانومک، ملٹری اور ٹیکنیکل جو اسسٹنس ہے وہ مہیا کرتا ہے. خاص طور پہ جب 1965 کی جو انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی تو اس میں چائنا نے پاکستان کی جو ہے وہ کھل کے حمایت کی تھی، اور اسی وقت میں ہی چائنا کو ملٹری اسسٹنس جو تھی وہ چائنا نے پاکستان کو مہیا کی. تو اس حساب سے جو ہے چائنا اور پاکستان کے جو باہمی جو روابط ہیں وہ اسی ٹائم سے لے کے ابھی تک جو ہیں وہ بالکل اسٹرانگ وے سے آن دا وے ہیں. 1971 میں جب ڈھاکہ جو ہے پاکستان سے الگ ہوا، اس پاکستان جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے الگ ہوا، تو یہ تو ایک کرائسس تھا پاکستان کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جو معاشی جو سسٹم ہے، معاشیات جو ہے پاکستان کی، اکانومیکل جو سسٹم تھا پاکستان کا وہ پورا جام ہو چکا تھا. تو اس وقت ایک مشکل حالات میں چائنا نے پاکستان کو $60 ملین کا جو ہے وہ قرضہ مہیا کیا، اور بعد میں اس قرضے کو گرانٹ کی جو ہے وہ شکل دے کر پاکستان کو ہمیشہ کے لیے وہ دے دیا گیا اور اسے واپس نہیں لیا گیا. تو یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک پولیٹیکل کرائسس تو آلریڈی ملک میں چل رہا تھا، اور معاشی جو سسٹم تھا وہ بھی پاکستان کے لیے جو اچھا نہیں چل رہا تھا اسی وقت میں. تو اسی وقت میں اپنے دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں کام آتے ہوئے $60 ملین کا جو ہے وہ پہلے اس کو قرض کی صورت میں دیا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر کے گرانٹ کی شکل دے دی گئی. پاکستان اور چائنا جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں چائنا جو ہے وہ ایک سینٹرل پارٹ ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کا جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی
دیکھا جاتا ہے کہ اس میں چائنا کے جو ہیں وہ اس میں رضامندی شامل ہے یا نہیں ہے. تو ایک پاکستان کی فارن پالیسی میں چائنا کی طرف جو ہے اس وقت مکمل طور پہ جھکا جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے. تو یہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل پارٹ جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کا وہ چائنا ہے. پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جو ایک متنازع بارڈر ایشو تھا جس میں چائنا جو ہے وہ کلیم کر رہا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, تو اس کو بھی پاکستان نے 1963 میں بالکل پیسفل وے سے, پیسفل نیگوسیشن کے ذریعے وہ بھی پاکستان نے چائنا کو ہینڈ اوور کیا تھا. تو اس سے ہینڈ اوور کے بعد, اس بارڈر ایگریمنٹ کے بعد پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جو ہے وہ ایک پازیٹیو جو ایک انوائرمنٹ تھا وہ کریٹ ہو گیا. تو اس کے بعد ویری سون جو ہے 1965 میں جنگ لگی پاکستان اور انڈیا کے بیچ. تو اس میں چائنا نے پاکستان کی جو ہے وہ کھل کے حمایت کی اور اس کو اپنا جو ہے وہ دوست مانا, اور ابھی تک جو ہے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جو روابط ہیں وہ دوسرے ممالک کے حساب سے بہت ہی جو ہے وہ اسٹرانگ ٹائز کی شکل اختیار کر چکی ہیں. پاکستان اور چائنا کے بیچ میں اکانومیکل ایگریمنٹس تو ویسے ہی چل رہے ہیں جس کا ہم ذکر آگے کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم ملٹری ٹائز کا جو ذکر کریں تو اس وقت پاکستان کے پاس جتنی بھی ماڈرن ویپنس ہیں تو وہ چائنا کی مدد سے ہیں. کچھ ایسے ویپنس ہیں جو پاکستان نے چائنا سے خرید کیے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ویپنس ہیں جیسے کہ GF-70 تھنڈر جیٹ جو فائٹر جہاز ہے, اپنا فائٹر پلین ہے, تو وہ پاکستان اور چائنا کے باہمی تعاون سے پاکستان میں ہی جو ہے اس کو تیار کیا گیا. تو پاکستان کی جو ڈیفینس کا جو سسٹم ہے اس میں بھی, اس کو اسٹرانگ کرنے میں بھی چائنا کا ایک جو ہے وہ سینٹرل رول رہا ہے, اور ابھی تک جو ہے اس میں اور بھی جدت اور بھی اس میں ماڈرنائزیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب آتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جو کشمیر کا ایشو ہے, جس میں کشمیر ایک جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. تو چائنا پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کشمیر کو ابھی تک جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہی مانتی ہے. تو یہ پاکستان کی جو سینٹرل پارٹ ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک سپر پاور, اکانومیکل سپر پاور کنٹری جو ہے چائنا, وہ پاکستان کے اس موقف سے مکمل جو ہے وہ سہمت کرے. تو یہ ایک پاکستان کی فارن پالیسی کی اور اس کی جو اس کے ٹائز ہیں پاکستان اور چائنا کے بیچ میں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہر ایشو چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ہو, چاہے وہ دنیا کے دوسرے جو فورمز ہیں وہاں پہ ہو, جب بھی انڈیا پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے تو چائنا جو ہے اس کو فوراً کاؤنٹر کر لیتا ہے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اب آتے ہیں کہ چائنا کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں, جیسے کہ سنکیانگ پروونس ہے جہاں پہ کچھ مسلم جو آبادی ہے, جو مسلم ایریاز ہیں, وہاں پہ جو ہے کچھ شدت پسند جو ہیں, شرک پسند جو ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. تو اس کو بھی پاکستان جو ہے چائنا کی جو پالیسی ہے اس کی حمایت کرتا ہے. اس کے بعد جو تبت کا جو ایشو ہے, تبت کا جو ایریا ہے جس پہ انڈیا جو ہے وہ اپنا اس کو کلیم کر رہا ہے, تو اس مسئلے پر بھی چائنا جو ہے, پاکستان جو ہے چائنا کی فل حمایت کرتا ہے, اور چائنا کا جو موقف ہے اس کی جو ہے وہ کھل کے ٹائٹ کرتا ہے. اس کے بعد تائیوان ایشو ہے جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان میں انڈائریکٹلی جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے, اس سے تائیوان کے ساتھ وہ اپنے روابط جو ہے بڑھا رہا ہے. تو اس مسئلے پر بھی پاکستان چائنا کی جو ہے وہ فل ٹائٹ کرتا ہے اور اس کے موقف کی جو ہے وہ کھل کے حمایت کرتا ہے کہ تائیوان چائنا کا ہی حصہ ہے اور حصہ جو ہے اس کا رہے گا, اس کا پارٹ رہے گا. تو اس مسئلے پر بھی پاکستان چائنا کے
بات پہ سہمت ہے کہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ چائنا کا ہی ایک پارٹ ہے اور چائنا کا ہی حصہ ہے. تو چائنا کے اندر یا چائنا کے باہر جتنے بھی ڈسپیوٹیڈ ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں یا ٹیریٹریل ایشوز ہیں، تو اس پر جو ہے پاکستان چائنا کی کھل کے حمایت کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جو چائنا کی جو ایک انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس وقت بھی چائنا اور پاکستان کے درمیان جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ چائنا کا جو انٹرسٹ تھا وہ گوادر پورٹ پہ جو ہے اپنا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا تھا. تو اس وقت پاکستان نے 2013 میں گوادر پورٹ کا جو سارا سسٹم ہے وہ چائنیز کے ہینڈ اوور کر دیا. تو اس وقت چائنا بیلٹ اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام جو ہے اس کا جو سب پارٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور، تو اس کے تحت اس وقت گوادر میں جو ہے وہ اکنامیکل جو سرگرمیز ہیں، اکنامیکل جو سرگرمیاں ہیں اور وہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. تو اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو اس سے بھی پاکستان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی چائنا اور پاکستان کے جو ابھی روابط شروع ہوئے تھے وہ دن بہ دن جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامک جو دنیا ہے اس کے بیچ میں چائنا کے لیے ایک برج کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے. تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ چائنا اس کو جو ہے وہ اسلامک دنیا تک، مسلم ممالک تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ ایک برج کی صورت جو ہے برج کی حساب سے وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہماری مسلم ممالک میں مدد کرے گا. تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. تو میں نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ ڈیفینس کے فیلڈ میں 1999 میں جو ہے وہ جوائنٹلی دونوں ممالک نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کے تحت JF-17 تھنڈر جو فائٹر جیٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی ایئر فورس کا ایک سینٹرل پارٹ ہیں. ایک جو ہے وہ ایک سینٹرل حساب سے اس کی جو ہے اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اب ہم آتے ہیں کہ چائنا کا جو ایک پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کا جو مین مقصد ہے وہ چائنا کو دوسرے جو بر اعظمس ہیں اس کے ساتھ زمینی، ہوائی اور آبی طور پہ جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے، تاکہ چائنا کی جو اشیاء ہیں وہ ایزلی جو ہیں وہ ان ممالک تک، ان بر اعظمس اور ان خطوں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں. تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت ہی تیزی سے چل رہے ہیں. تو سی پیک کا جو سسٹم تھا وہ 2013 میں پاکستان اور چائنا کے بیچ ایک میمورنڈم سائن ہوا، جس کے تحت پاکستان سے جو ہے پاکستان کے ایریا گلگت بلتستان سے ایک جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنا کے اس کو گوادر تک جو ہے وہ پہنچانا ہے، جس کا کام جو ہے تقریباً 70% تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور 1-2 سال میں یہ سارا جو سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ فعال ہو جائے گا. اس سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو اکنامیکل جو سرگرمیاں ہیں، اکنامیکل جو سسٹم ہوگا وہ بڑھے گا اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر جائے گی. کیونکہ پاکستان سے ہی جو ہے وہ چائنا کی ساری گڈس جو ہیں وہ پوری جو ہے بر اعظمس ہیں، جس میں یورپ ہے، سینٹرل ایشیا ہے اور اس کے بعد افریقہ ہے. تو یہ ساری جو ممالک ہیں اس کے لیے سارا جو امپورٹ کا ایکسپورٹ کا جو کام ہوگا چائنا کی طرف سے وہ سی پیک پروجیکٹ، سی پیک کی انفراسٹرکچر کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں گی. تو اس سے جو ہے پاکستان کے لیے بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں. خاص طور پہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اس کا جو ایک مین پورٹ ہے سی پیک کا وہ ہے گوادر پورٹ، جو گرم جو ہے ہاٹ واٹر کا جو ہے وہ ڈیپ واٹر کا ایک مین جو ہے وہ پوائنٹ ہے پاکستان میں. گوادر پورٹ جو جس کو جو ہے
کیا جائے گا. اس وقت جو ہے گوادر پورٹ تقریباً 50% جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس پہ کام ابھی جو ہے وہ جاری ہے اور آگے چل کے یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ گلوبل ٹریڈ ہب بنے گا, جس سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ چائنیز کی جو اکنامیکل سرگرمیاں ہیں ٹوٹل جو ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی سے شفٹ کر کے سی پیک کے تھرو گوادر پورٹ کے یہاں سے جو ہے وہ دوسرے جو بر اعظمس ہیں وہاں پہ جو ہے اس کو شفٹ کرے گا. تو آگے چل کے یہ جو علاقہ ہے یہ پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے سی پیک کا یہ گلوبل جو ہے وہ ٹریڈ ہب کی صورت اختیار کر لے گا, جس سے پاکستان کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ فوائد ہونے والے ہیں. اور پاکستان کا انٹرنیشنلی طور پہ جیو اسٹریٹجیکلی پوزیشن جو ہے پاکستان کی اور بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اور اس کا جو سب سے بڑا جو ایک گوادر کا جو سسٹم ہے وہ اس کی ایک اسٹریٹجیکلی جو پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارمز, جہاں سے دنیا کا جو 40% آئل ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے. تو یہ بھی ایک چائنا کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ سفلتا ہوگی, اس میں کامیابی ہوگی کہ بالکل ہی قریب سے وہ اپنی جو تیل کی ضروریات ہیں آئل کی جو آئل پروڈکشن کی ضروریات ہیں اپنی فیکٹریز کے لیے اپنے ملک کے لیے, تو وہ وہاں سے فوراً ہی گوادر سے ڈائریکٹ جو ہے وہ شفٹ کرے گی اپنے ملک کی طرف. تو یہ چائنا کی اکانومی کے لیے ایک بوسٹ کی جو ہے وہ صورت اختیار کر لے گی اور چائنا کی اکانومی جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگی. یہ جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ 2015 میں 46 بلین ڈالرز جو ہے اس پر جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن ہوئی اور اس میں جو ہے وہ سگنیچرز ہوئے 50 کے قریب جو ڈاکیومنٹس ہیں اس پر سائن ہوئے. اور یہ 2015 کی بات ہے, یہ 46 بلین ڈالر سے بڑھ کے ابھی جو ہے وہ 62 بلین ڈالرز تک پہنچ گئی ہے. اور ایکسپرٹ جو ہیں معاشی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ اور بھی بڑھے گی اور جس سے پاکستان کی جو معاشی جو سسٹم ہے اکانومی جو ہے وہ آگے چل کے بوسٹ کرے گی. تو یہ پاکستان اور چائنا کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1951 میں جو اس کے بائلیٹرل ریلیشنز تھے وہ ڈپلومیٹک جو ریلیشنز تھے وہ ڈیولپ ہوئے. اور اسی وقت سے ہی پاکستان جو ہے وہ چائنا کو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی جو ہے وہ مانتا ہے اور اس کو آل ویدر فرینڈ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو مانتے ہیں. چائنا کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کو آئرن برادر جو ہے اس کا لقب دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا آئرن برادر ہے, مطلب کہ ایسا دوست ملک جو کبھی بھی جو ہے وہ ہم سے مکر نہ جائے اور کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ نہ ہو پائیں. آئرن جو ہے آئرن برادر کے حساب سے چائنا پاکستان کو اپنا کلوزسٹ جو فرینڈ ہے کلوزسٹ جو پارٹنر ہے وہ مانتا ہے. تو یہ ہوئے بیلٹ روڈ انیشیٹو سی پیک اور پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جتنی ہوئی یہ ہم ڈسکس کیے ہیں. تو میرے خیال میں آپ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنس جو ہیں اس پر آپ کو کافی جو ہے وہ انفارمیشن ملی ہوگی. اور اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو ہے میں آپ کو ایک پراپر جو ہے وہ جواب دے سکوں. جی گائز, اب ہم بات کریں گے چائنا اور انڈیا کے جو آپس میں روابط ہیں, جو آپس میں اس کے باہمی تعلقات ہیں, ہم اس پر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پہ جو اس کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, بارڈر ایشوز ہیں, ہم اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. جو 1950 سے ابھی تک جو ہیں وہ بارڈر ایشوز جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان وہ چل رہے ہیں. تو پہلے ہم آتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ ریلیشنس کب قائم ہوئے. یہ 1 اپریل 1950 میں جو ہے انڈیا نے اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنس تھے پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ساتھ وہ اسٹارٹ کیے. تو آفیشلی طور پہ جو انڈیا ہے وہ چائنا کو 1
ریکگنائز کیا. یہ جو دونوں ممالک ہیں اس کے بیچ میں جابلو ایک سلسلہ ہے ہمالیاز کا، ہمالیاز رینج ہے. تو ہمالیاز رینج جو ہے وہ دونوں ممالک کو سیپریٹ کرتی ہیں، جہاں پہ اس وقت بھی جو ہے وہ بارڈر ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہیں. چائنا اور انڈیا جو ہیں وہ نہ فقط ریجنل پاورز ہیں ایشیا کے، اور ایک اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی انڈیا جو ہے اس کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت دنیا میں 5th نمبر پہ ہے. تو ابھی جو ہے وہ چائنا 2nd نمبر پہ ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ 1st نمبر پہ ہے. تو انڈیا کی جو اس معاشی حساب سے اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ورلڈ گلوبل ریشو ہے، ورلڈ گلوبل جو ریٹ ہے، تو اس حساب سے انڈیا جو ہے وہ 5th پوزیشن پہ ہے. تو یہ بالکل ہی ماننا پڑے گا کہ انڈیا کی جو اکانومیکل جو ایک پاور ہے وہ بالکل جو ہے زبردست ہے، اور اس کا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے ایک کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. اور یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اس میں جو گروئنگ جو ریشو ہے وہ دوسرے ممالک کے حساب سے بہت زیادہ اور مکمل طور پہ فاسٹ پیسٹ گروئنگ جو اس کی جو ہے پاپولیشن ہے. اور ساتھ ہی میں یہ دونوں ممالک کی جو اکانومیز ہیں وہ بھی فاسٹیسٹ گروئنگ کر رہی ہیں. چائنا کی جو اکانومی ہے وہ بھی فاسٹ چل رہی ہے، اور انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ بھی اس وقت جو ہے دنیا کی دوسری ممالک کے حساب سے وہ فاسٹ چل رہی ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں ممالک پاپولیشن کے حساب سے بھی جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو اکانومیکل جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح بنائی ہیں کہ وہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹریک میں ہیں، اور وہ ڈے بائی ڈے گروئنگ ہو رہی ہیں. اب ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے یہ ہم نے کمپیریزن کیا. اب جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ان دونوں کے درمیان ملٹری جو تنازعات ہیں وہ 3 مرتبہ ہوئے ہیں، جس میں ایک تو 1962 میں جو ہے وہ ایک فل اسکیل کی جنگ ہوئی تھی چائنا اور انڈیا کے درمیان، جس میں چائنا نے انڈیا کو شکست دے کر ان کی جو افواج تھیں ان کو پیچھے دھکیل دیا. تو ابھی بھی اسی سال میں بھی اپریل مئی کے درمیان جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ہلکی کلیش ہوئی تھی، جو دونوں طرف سے جو افواج تھیں اس کے جو ہے مرنے کی اطلاعات بھی آئی تھیں. تو یہ ایک جو ایشو ہے بارڈر ڈسپیوٹ ہے وہ ابھی تک ریزالو نہیں کیا جا سکا ہے. تو یہ آگے چل کے دونوں ممالک کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے لیے ایک جنگ کا باعث بن جائے. اور اس کے علاوہ انڈیا کا جو ہے وہ کشمیر کے ایریا کے لیے بھی وہ کلیم کر رہا ہے. اس وقت جو کشمیر ہے، کشمیر کا ایریا جو ہے وہ 3 پارٹس میں جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ ہوا ہے، جس میں ایک جو پارٹ ہے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا پارٹ ہے، جس پر جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کا ایریا ہے، اس پر پاکستان کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ لداخ ریجن ہے. لداخ ریجن پر بھی جو ہے تبت اور لداخ ریجن جو ہے اس کا جو کچھ پارٹ ہے اس پر تو انڈین جو ہے وہ قابض ہیں، مگر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لداخ کا جس پر چائنا قابض ہے یہ بھی ہمارا ہی جو ہے وہ ایریا ہے، ہم جو ہے اس پر کلیم کرتے ہیں. اور اسکئی چین کا جو جابلو علاقہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ چائنا اپنا انڈیا جو ہے وہ کلیم کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی ہمارا علاقہ ہے. تو یہ جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹریل جو ایشو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے چل رہے ہیں. انڈیا کا کشمیر کے مسئلے پر پاکستان سے تو اس کی تنازعات چل رہے ہیں جب سے جو ہے وہ دونوں جو اپنا سب کانٹیننٹ کا جو جب پارٹیشن ہوا تو اسی وقت سے دونوں ممالک کے درمیان یہ کشمیر کا علاقہ جو ہے اس پر کلیم کے لیے جو ہے دونوں ممالک کے بائلیٹرل ریلیشنس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. تو ابھی ریسنٹلی جو ہے انڈیا نے چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے بائلیٹرل ریلیشنس جو ہیں اسکئی چین اور لداخ کے علاقے کے لیے وہ خراب کر دیے ہیں. تو اس وقت بھی دونوں ممالک کی افواج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں، اور
اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو باہمی جو ہے وہ افہام و تفہیم سے اور باتوں کے ذریعے حل کیا جائے، مگر چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ علاقہ دیا جائے. اور اس کا جو ایک مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کہ پاکستان اور چائنا کے جو بائیلیٹرل ریلیشنس ہیں وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو ابھی چائنا بھی خود یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہے وہ انڈیا پہ پریشر ڈیولپ کیا جائے، ملٹری پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے، تاکہ انڈین جو ہیں وہ اپنی پالیسیز جو ہیں اس میں اینٹی چائنی اور اینٹی پاکستانی جو اس کا ایلیمنٹ ہے، اس کی فارن پالیسی ہے، اس میں جو ہے وہ تبدیلی کریں. تو دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کے یہ جو کلیشز ہیں، یہ بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، وہ کہاں دم کرتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان 1962 میں 20 اکتوبر 1962 میں ایک فل اسکیل کی وار ہوئی تھی بارڈر ایشو پہ. تو اس میں جو ہے وہ چائنا نے پاکستان اپنی انڈین جو فورسز ہیں اس کو پیچھے دھکیل دیا. تو اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان 60s اور 70s کا جو دور تھا اس میں دونوں ممالک کے درمیان جو ایک روابط تھیں یا جو بائیلیٹرل ریلیشنس تھے وہ مکمل طور پہ جو ہیں وہ قائم نہ ہو پائیں، اور ایک جو اعتماد کی جو فضا تھی وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ بحال نہ ہو پائی. اور اس کے بعد فوراً ہی جو 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ لگی تو اس میں بھی چائنا نے پاکستان کی جو ہے وہ مکمل اس نے سہکار کی. تو اس حساب سے بھی انڈیا جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان اسی ادوار میں جو ہیں وہ ریلیشنس جو ہیں وہ قائم نہ ہو سکیں. ابھی ریسنٹلی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 میں چائنیز اور انڈین ٹروپ جو ہیں وہ نتھو لال اور سکم سیکٹر جو ہے وہاں پہ دونوں ممالک کی افواج جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوئی، جس سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں. یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل ہی ایک ہائٹ پہ ہے، تو وہاں پہ جو فری جو میڈیا ہے وہاں پر اس کا پہنچنا اور اس کی تصدیق کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس حساب سے دونوں طرف سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ گولہ باری ہوئی اور فائٹنگ ہوئی کہ دونوں طرف سے کیجولٹیز ہونے کے مکمل طور پہ جو ہے وہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو ابھی یہ شروعات ہوئی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو شروعات ہے یہ کہاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دونوں ممالک میں ایک فل اسکیل جو ہے وہ بارڈر ایشو پہ وار شروع ہو جائے، اور اس کا جو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ جو فائدہ ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا یقیناً. خاص طور پہ جو کشمیر کا ایشو ہے یا کشمیر کے ایریاز میں یا کشمیر کے اوپر جو لداخ کے ریجن میں چائنیز جو ٹروپس ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ فل اسکیل جو وار ہے وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے دونوں ممالک جو ہے 2015 تک $100 بلین کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے تھے. اپنی جو اکانومیکل جو سرگرمیاں تھیں یا اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے جتنی بھی سسٹم تھی اس کو دونوں ممالک میں 100 بلین تک جو ہے وہ 2015 تک لے گئے، جس میں جو وین جیاباؤ چائنیز پرائم منسٹر تھے اور انڈیا سے منموہن سنگھ صاحب تھے، تو ان لوگوں نے یہ ایک بائیلیٹرل جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم اپنی اکانومی کو $100 بلین تک جو ہے وہ لے جائیں گے. ایک طرف دونوں ممالک کے آپس میں جو کلیشز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، مگر اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے دونوں ممالک جو ہیں ان کی پالیسیز بالکل جو ہیں وہ فرینڈلی ہیں. اب اس میں جو اس وقت انڈیا جو کلیم کر رہا ہے کشمیر کے ٹیریٹری کے لیے، خاص طور پہ ابھی جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے یا آزاد کشمیر کا ایریا ہے جو پاکستان کے زیر کنٹرول ہے، تو اس میں جو وہ کلیم کر رہے ہیں اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ سی پیک کا جو ایک پروجیکٹ ہے یا سی پیک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سارا یہاں سے جو ہے اس کی گزرگاہ ہوگی، اور یہاں سے ہوتے ہوئے چائنیز جو ٹیریٹری ہے سنکیانگ
پیک کا جو سسٹم ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کو ڈسٹرب کیا جائے, اس کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیا جائے. تو اس کی جو ابھی فارن پالیسی جو ہے انڈیا کی, اس میں یہ ایک سینٹرل پارٹ ہو گیا ہے کہ کسی بھی طرح سی پیک پروجیکٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے تاکہ سی پیک کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو نہ پہنچ سکے. کیونکہ اکانومیکل جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کو مکمل طور پہ ڈینائی نہیں کرتے کہ اگر سی پیک بن گیا اور یہاں سے چائنیز جو اکانومی ہے وہ چل پڑی تو یقیناً پاکستان کی جو امپارٹنس ہے وہ بڑھ جائے گی اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ بوسٹ کرے گی. تو یہی ایک مین جو ہے ریزن ہے جو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہیں. تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ دونوں ممالک اس کو کس طرح جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انڈیا اور چائنا کے آپس میں ریلیشنز تھے, جس پہ جو کچھ دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیں گے. تو ابھی جو ہے وہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ اس مسئلے کو نیگوسیشن کے ذریعے, پیس نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا جائے. مگر انڈیا چائنا کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ انڈیا کے لیے جارحانہ ہے, اور چائنا یہ بھی چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ انڈیا کی جو پالیسی میکرز ہیں اس میں جو اینٹی چائنا اور اینٹی پاکستان کا ایلیمنٹ بھرا ہوا ہے اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو کسی حد تک جو ہے وہ کم کر کے جو پروجیکٹس ہیں, سی پیک کے پروجیکٹس ہیں یا بیلٹ روڈ انیشیٹوز کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو ہے وہ انڈیا کی ڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے, اینٹی انوالومنٹ جو ہے اس کو روکا جائے اور انڈیا کو بھی جو ہے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے. کی کوشش کریں گے جس میں جو چائنا اور سری لنکا کے جو آپس میں روابط ہیں, تو ہم فرسٹ آف آل جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز تھیں وہ 1957 میں 7 فیبروری 1957 میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے. دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ 2000 سے لے کے 2010 تک جو ہے وہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے دونوں ممالک میں جو ہے وہ سگنیفیکنٹس جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے جو ہے وہ انکریز ہوئے, جس میں جو ہے وہ سری لنکا کی جو اکانومی ہے اس کو چائنا نے بہت سپورٹ کیا. خاص طور پہ جو ہے وہ چائنا نے سری لنکا کو $7 بلین کا جو ہے وہ قرضہ فراہم کیا تھا, جس سے چائنا میں سری لنکا میں جو اکانومیکل جو ایک کرائسس تھا ماؤ نواز باغیوں کے جو ہے وہ خانہ جنگی کے بعد, تو اس میں جو ہے وہ بوسٹ آئی اور اس میں جو ہے وہ سری لنکا کی اکانومی جو ہے اس میں اچھے خاصے جو ہیں وہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو کرتے دیکھا گیا ہے. تو اس کے علاوہ جو سری لنکا کی جو آرم فورس ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ چائنا نے سپورٹ کیا ہے. خاص طور پہ جو اس کی ایئر فورس تھی یا جو اس کی آرم فورسز تھی اس کو ٹریننگ کروانا اور اس کی جو ملٹری اکوپمنٹس تھیں اس کو جو ہے وہ ماڈرنائز وے میں ایکسپینڈ کرنا, تو اس میں بھی چائنا نے جو ہے وہ سری لنکا کی بہت ہیلپ کی ہے. اور سری لنکا کو جو ہے وہ اس کی جو انٹرنل جو سیکیورٹی جو تھریٹ پہ تھی اس کو جو ہے وہ معمول پر لانے میں چائنا کا ایک جو ہے وہ بہت ایک پازیٹیو رول رہا ہے. اب ہم آتے ہیں چائنا اور نیپال کے درمیان جو ایک روابط ہیں, بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں, ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. جس میں جو ہے پہلے جو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ 21 مارچ 1960 کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا, اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشنز بھی شروع ہوئے. تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ نیپال اور چائنا کے درمیان جو ایک بارڈر ایشو تھا اس پر تھا. تو یہ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان خوش اسلوبی سے جو ہے وہ بارڈر ایگریمنٹ طے پا گیا, اور اس کے بعد بھی نیپال اور چائنا کے جو روابط تھے, بائیلیٹرل ریلیشنز تھے, وہ جو ہیں وہ بحال ہو گئے. اس کے بعد جو ہے 2007-8 میں چائنا نے جو ہے اپنا جو بارڈر ٹاؤن جو ہے
احاسا، وہاں سے جو ہے وہ اس کو نیپال کے جو بارڈر سٹی ہے خاصا، وہاں تک جو ہے اس نے ریل جو ہے وہ کنیکٹ کی ہوئی ہے. تو اس سے نیپال اور چائنا کے بیچ میں جو اکانومیکل سرگرمیاں تھیں وہ بھی جو ہے وہ بحال ہو گئیں، اور لوگ جو نیپال اور چائنا میں جو بارڈر کے علاقے میں آپس میں جو ہے رہتے تھے ان کے لیے بھی جو ہے وہ روابط کا جو ہے وہ کاز بنا. اب ہم آتے ہیں چائنا اور بھوٹان کے درمیان کہ ان کے جو روابط ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں. تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی آفیشیل جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے وہ قائم نہیں ہو سکا ہے، جس کا جو مین جو ریزن ہے میں آپ کا بتاؤں کہ نیپال کے ساتھ بھی چائنا کے جو ریلیشنز تھے وہ باؤنڈری ایشوز پہ تھے. تو سیم وے سے بھوٹان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی پراپرلی جو ہیں وہ بارڈر کے مسئلے پر ہیں. تو دونوں ممالک جو ہیں وہ بارڈر ایشوز پہ ابھی تک جو ہیں وہ لڑے ہوئے ہیں. تو اس حساب سے دونوں ممالک کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں آفیشلی طور پہ وہ ابھی تک قائم نہیں ہو پائے ہیں. اور جو اس میں جو ہے 470 کلومیٹر کا جو بارڈر ایشو ہے اسی پر جو ہے وہ ٹیریٹریل جو ہے وہ ڈسپیوٹ دونوں ممالک کے درمیان ہے. اب ہم آتے ہیں چائنا اور افغانستان کے درمیان کہ ان کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ کس حد تک اور کہاں جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس وقت وار ٹارن کنٹری ہے، جہاں کی جو اکانومی ہے وہ تو مکمل طور پہ خستہ حالت میں ہے. اور انفارچونیٹلی افغانستان جو ہے وہ لاسٹ 4 ڈیکیڈ سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ ایک وار ٹارن کنٹری بنا ہوا ہے، اور خانہ جنگی جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور جتنے بھی وہاں پہ قبائل ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ کب تک جو ہے وہ پراپرلی بحال ہو جائے. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں چائنا اور افغانستان کے ریلیشنز کے بارے میں. تو دونوں ممالک کے جو ایک تعلقات ہیں وہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو چائنا میں جب ہین ڈائنیسٹی تھی تو اسی وقت سے لے کے ابھی تک جو ہیں وہ دونوں ممالک کے روابط اسٹرانگ وے سے چل رہے ہیں. اس کا جو مین ریزن ہے جو ہین ڈائنیسٹی اور اس سے پہلے جو سلک روڈ تھا وہ یہاں افغانستان سے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ کی طرف اور یورپ کی طرف جو ہے وہ جاتا تھا. تو اس حساب سے دونوں ممالک کے جو روابط ہیں وہ ہسٹوریکلی جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، اور ہسٹوریکلی جو ہیں ان میں ایک دوسرے کے مفاد کو دیکھتے ہوئے وہ ریجن کے مفاد کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی فائدے کو دیکھتے ہوئے وہ اسٹرانگ ہیں. ابھی جو ہے کرنٹلی جو ہے دونوں ممالک کی ایمبیسیز جو ہیں وہ بیجنگ اور کابل میں کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مین جو ہے وہ کامن جو یہ بات ہے کہ دونوں ممالک کے جو انٹرنیشنل بارڈر ہیں وہ گراؤنڈلی طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہی ہیں. ابھی 2001 سے لے کے امریکہ نے جب سے انوینشن کیا ہے افغانستان پہ تو ابھی تک بھی وہاں پہ جو ہے وہ یو ایس آرمی کی ٹروپس موجود ہیں. تو اسی وقت سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ چائنا کی جو ہے وہ پولیٹیکل انوالومنٹ جو ہے وہ افغانستان میں شروع سے ہی رہی ہے، لیکن وہ ایک بہت لمیٹڈ انوالومنٹ تھی، مگر پھر بھی اس میں جو ہے انوالومنٹ مکمل طور پہ رہی ہے. خاص طور پہ اسی سچویشن میں بھی، جنگ کی سچویشن میں بھی چائنا جو ہے وہ اپنا جو ایک ٹریڈ ہے وہ افغانستان کے ساتھ جاری رکھا ہوا تھا، اور ابھی تک بھی جو ہے وہ ٹریڈنگ چائنا جو ہے وہ افغانستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ابھی تک بھی جو اس وقت دوسرے ممالک کے حساب سے چائنا کی طرف سے وہاں پہ جو گڈس جا رہی ہیں وہ دوسرے ممالک کے حساب سے بہت زیادہ ہیں. تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا اور افغانستان کے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پہ کامن ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی جو اس وقت انفلوئنس ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے، خاص طور پہ پیس ٹاکنگ جو باتیں چل رہی ہیں اس وقت افغان طالبان
اور افغان جو گورنمنٹ ہے، جس میں جو افغان گورنمنٹ جو مختلف قبائل پہ بنی ہوئی گورنمنٹ ہے، جس کو امریکہ نے 2011 کے بعد جیسے انوینشن کیا تو طالبان کو ہٹا کے وہاں پہ ایک جو ہے قبائل کا ایک حکومت جو ہے وہ بنا کے رکھی تھی. تو ان قبائل کے درمیان، افغان گورنمنٹ کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان جو اسی سال معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، اس کے مطابق جو ہے وہ ابھی یو ایس جو ٹروپس ہیں وہ نکل رہی ہیں، مگر اس شرط پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ انخلا ہوگا جب تک یہ دونوں جو فریق ہیں وہ آپس میں مل کر ایک جو ہے مکمل طور پہ کانسٹیٹیوشن نہ بنا لیں، اور جب تک یہ ایک گورنمنٹ نہیں بنا لیتی تب تک جو ہے یو ایس ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان میں موجود رہیں گی. تو ابھی جو باتیں چل رہی ہیں افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان، اس میں بھی جو ہے وہ چائنا کا ایک مین رول رہا ہے، ایک مین جو ہے وہ ایک چائنا اس میں کام کر رہی ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ افغان ڈیلیگیشنز جو تھیں وہ پہلے تو رشیا کا اس نے دورہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ چائنا آئے، تو چائنا نے اس کی جو ہے وہ ہوسٹنگ کی اور اس کو جو ہے طالبان ڈیلیگیشنز کو جو ہے وہ پولیٹیکلی انفلوئنس کیا کہ آپ جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ سے باتیں شروع کریں. اب جو دونوں ممالک کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، یو ایس طالبان پیس ٹاکس ہوئے، تو اس میں بھی چائنا کا ایک مکمل رول رہا ہے. اب اس کے پیچھے کون سے ریزنز ہیں جو چائنا کو افغانستان میں ایک پولیٹیکل انوالومنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہیں، اور ٹریڈ جو ہے وہ پارٹنرشپ بنانے کے لیے بھی چائنا کو مجبور کر رہی ہیں؟ تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ چائنا سے افغانستان سے جو یو ایس ملٹری جو پریزنس ہے وہ چائنا کے مفاد کے لیے ایک تھریٹ ہیں. اگر کل سی پیک بن جاتا ہے اور یہاں سے سلک روٹ جو جس کا جو بی آر آئی کا جو پروجیکٹ ہے چائنا کا، تو وہ اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں. جو گزشتہ ادوار میں جو سلک روٹ ہوا کرتا تھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سارے مسئلے میں جو یو ایس ہے، یو ایس کی جو ملٹری پریزنس ہے افغانستان میں، وہ چائنا کے مفادات کو جو ہے وہ ڈائریکٹ تھریٹ کر رہی ہیں. تو اس حساب سے چائنا چاہ رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان سے یو ایس کی جو ملٹری پریزنس ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ جو یہاں پہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں، جو اکانومیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو کام ہو رہا ہے، اس پر جو ہے وہ کام تیزی سے کر دیا جائے اور یو ایس آرمی کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے. اب چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ افغانستان میں یونیک کاپر مائن اور آمو دریا آئل پروجیکٹس پہ ہیں، پر دونوں جو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ کنفلکٹ کا شکار ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی ہیں، جس کی مین وجہ وہاں پہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کام شروع نہیں ہو پایا ہے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک سیریس تھریٹ ہے چائنا کو، تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں جو ہے وہ امن آئے، اور اس کے جو بارڈر سے جو سنکیانگ پروونس ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے، تو چائنا کسی بھی صورت میں نہیں چاہے گا کہ ہمارے جو ایک سنکیانگ پروونس ہے اس میں جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال افغانستان کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو جائے، کیونکہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہونے کے لیے جو ہونے کی وجہ سے اس کے جو ڈائریکٹ اثرات پڑے ہیں وہ پاکستان پہ بہت پڑے ہیں. تو اس حساب سے چائنا کو تھریٹ ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے جو اس کے سیکیورٹی صورتحال کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہو جائے اور اس کے اثرات جو ہے وہ سنکیانگ صوبے پر اور ہماری ملک کے اندر بھی اس کے نہ پڑ جائیں. تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں ایک جو ہے وہ پرو چائنی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے اور کسی حد تک جو ہے وہ وہاں پہ پیس قائم کر دیا جائے. اس سارے سسٹم میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کی سپورٹر ہے چائنا کے اس پروگرام میں، کیونکہ پاکستان افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے اس کو بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے، جس میں پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں اس کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور اسی وقت ابھی تک بھی جو بارڈر
سیکیورٹی ہے افغانستان کی طرف سے وہ اس وقت ریڈ الرٹ ہے، تو اس حساب سے پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ چائنا کے لیے وہ سپورٹ کر رہی ہیں. بالکل آپ جو ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم آپ کی جو ہے اس پہ سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ جب یو ایس وزڈرال کر رہی ہیں افغانستان سے، تو اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی تو اس میں یقیناً طالبان جو ہے اس کا ایک مین پاور ہوگا. تو اس حساب سے پہلے ہی بیجنگ جو ہے چائنا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے جو روابط ہیں طالبان سے وہ اچھے رکھیں، اور طالبان پر جو ہے وہ پاکستان کی بھی اچھی ایک اس کے تعلقات ہیں. تو اس حساب سے آگے چل کے جو کابل میں جو گورنمنٹ بنے گی ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پرو چائنیز گورنمنٹ بنے گی. افغان پیس پروسیس جو جب سے شروع ہوا ہے تو اس کے پیچھے جو چائنا اور رشیا کا ہاتھ ہے، تو چائنا کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے کہ بالکل چائنا جو ہے اس کے لیے افغانستان میں پیس کے لیے بہت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں بنگلہ دیش اور چائنا کے آپس میں جو روابط ہیں، اسٹریٹجیکل جو ان کے ٹریڈ کے جو سسٹم ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ 31 اگست 1975 کو جو ہیں وہ شروع ہوئے. بنگلہ دیش جو ہے 1971 میں پاکستان سے جو ہے وہ الگ ہوا. بنگلہ دیش جو ہے پہلے ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا، تو جو ہے وہ 1971 میں وہ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا. تو اس کے بعد جو ہے 1975 میں دونوں ممالک کے درمیان آپس میں ریلیشن ہے وہ قائم ہوئے. بنگلہ دیش اور چائنا کے جو اس وقت ایمبیسیز کام کر رہی ہیں، جو سفارتخانے کام کر رہے ہیں، وہ ایک بیجنگ میں ہے اور دوسرا ہانگ کانگ اور کونمنگ جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ اس کے جو کونسلیٹ ہیں بنگلہ دیش کے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں، اور دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی اسٹریٹجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اور پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو اور اس کے بعد جو ہے بنگلہ دیش کی جو اس وقت اکانومی ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ بھی ایک مضبوطی سے جو ہے وہ چل رہی ہیں، جس میں ایک خاص جو بات تھی وہ فلیگ شپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو پروگرام ہے ساؤتھ ایشیا میں، اس کا جو ہے وہ بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ پارٹنر ہے. اور بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کو فرینڈس آف آل سیزنز کا جو ہے وہ لقب دیا ہے کہ چائنا جو ہے ہمارا ہر دور میں ہر وقت کا جو ہے وہ ساتھی رہا ہے اور ہماری جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو چائنا کی جو بنگلہ دیش کی طرف پالیسیز ہیں اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ بہت ہی جو ہے وہ اسٹرانگ اور اچھے رہے ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اوپر جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں چائنیز اشیاء کو، اس پر جو ہے ٹیرف فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں، جس کی جو مین وجہ ہے وہ ایشیا پیسفک ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیرف ہیں اشیاء پہ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ فری پڑ رہی ہیں، جس سے بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ اچھی جا رہی ہے اور بوسٹ کر رہی ہے. اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو ریلیشنز ہیں اس کو جو مینٹین کرنے کے لیے جو اس وقت انڈیا کا جو پریشر ہے وہ بنگلہ دیش اس کو جو ہے وہ بیئر کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا چاہ رہی ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ کسی بھی صورت میں چائنا کے بلاک میں نہ جائیں، اور انڈیا کی جو ہے کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ریجن میں اینٹی جو ہے وہ چائنیز ایلیمنٹ کریٹ کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ انڈیا اپنے جو مقاصد ہیں اس میں قائم ہو جائے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر انڈیا کا جو پریشر ہے ایک اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کو جو ہے وہ چائنا مینٹین کر رہا ہے. تو آگے دیکھنا پڑے گا کہ یہ چائنا اور بنگلہ دیش کے روابط میں انڈیا جو ہے وہ کتنی مداخلت کرتا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ جاتا ہے. تو یہ چائنا کی جو فارن پالیسی ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز کی طرف، یہ پورا جو ٹاپک ہے ہم نے اس پہ بات کی ہے. تو میرے خیال میں آپ چائنا کی جو پالیسیز ہیں
انڈیا کی طرف، پاکستان کی طرف، بنگلہ دیش کی طرف، افغانستان، سری لنکا، نیپال اور بھوٹان کی طرف ہم اس پر جو ہے وہ بات کی ہے. تو اگر اس فارن پالیسی کے بارے میں کسی دوست کو اگر کوئی کوسچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کمنٹ کر سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ پراپر وے سے جواب دے سکوں. اور آپ کی جو ہے وہ بڑی مہربانی، تھینک یو کہ آپ نے جو میرا سارا جو لیکچر ہے وہ آپ نے سنا. اور اس کو جو ہے میرے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ جو ہے آئندہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں بناؤں اور وہ آپ کی طرف جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پراپرلی وے سے پہنچ جائیں. تھینک یو، تھینکس فار آل.